9 मई और पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9 मई पाकिस्तानी तारीख़ का एक सियाह तरीन दिन है और इसके जो हक़ाइक़ हैं वो अगर हम अक़ली तौर पर सोचें तो वो पाकिस्तानी तारीख़ के वो हक़ाइक़ हैं और वो मामलात हैं जो कि किसी भी मुल्क में जब होते हैं, जब रियासत पर हमला किया जाता है तो रियासत पर हमला करने वाले किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं होते। आप देख लें बांग्लादेश की तारीख़ के अंदर जो मामलात हुए, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो वहाँ पर जिन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट की, जबकि वो एक अलहदगी की तारीख़ थी, लेकिन उनको बाद में फांसी की सज़ाएं दी गईं और उनको गरदार डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये वो मामलात होते हैं कि जब भी रियासत पर हमला होता है तो वो नाकाबिले यकीनी तौर पर नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान का मूजब बनता है। इसी तरह से जब पाकिस्तान पर ये जो फितना है, ये जो मामलात हुए, ये आप देखें तो बेसिक जो है इसकी जो बुनियादी पीछे जो मुहर्रिकात हैं, वो बुनियादी मुहर्रिकात जो हैं उनकी कड़ियाँ कहीं ना कहीं से उन लोगों के साथ जाकर जुड़ती हैं जो पाकिस्तान को इस्तेहकामी तौर पर और मुआशी तौर पर तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। अगर कोई इस बात में आता है, जज्बातियात में आता है और ये सोचता है कि ये जो कुछ इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ, KPK के अंदर हो या उनकी वफाकी हुकूमत में हो, ये जो कुछ हुआ ये मामलात वो हैं, जबकि मैं अभी कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा तो फैसला करना आवाम को बेहतर होगा। हर उस ज़ी शऊर इंसान को समझने के लिए आसानी रहेगी कि ये रियासत पर हमला था, रियासती इदारों पर हमला था और ये जो है नाकाबिले बर्दाश्त है और नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। अब अगर कोई भी, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब ने अभी फिर धमकियों का सिलसिला जारी किया और इस टाइप का एक वज़ीर आला और एक अहम मनसब पर खड़ा होके उनका जो वे ऑफ टॉकिंग था वो एक बदमाशी वाले अंदाज में था, ना कि एक कहीं से भी वो इस अंदाज से नहीं लगते थे कि वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं। तो चलते हैं इसी अहम पॉइंट को देखते हुए हम ये देखते हैं कि वज़ीर दाखिला की कुर्सी पर एक टिकटॉकर हरीम शाह कैसे आती है और कैसे बैठती है। क्या ये इस्लामी रियासत बनाने वालों का ये दस्तूर था कि एक टिकटॉकर बदनाम ज़माना औरत वो आती है, एक टांग मारती है, वज़ीर दाखिला का ऑफिस का दरवाज़ा खोलती है और जाके वज़ीर दाखिला की सीट पर बैठ जाती है। तो ये बताइए, मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या ये इस्लामी रियासत बनाने वालों की, चोर चोर सबको कहने वालों के हिसाब से, क्या ये किसी मुआशरे में है कि एक बदतरीन औरत जो मुआशरे का नासूर हो वो आके वो आपकी एक अहम वजारत की सीट पर बैठती है? उसके बाद KPK के अंदर आपके तरक्याती काम क्या हुए, आपके दौर के अंदर पूरे मुल्क के अंदर क्या दौर हुए, यू टर्न आपने लिए, आप कहते थे कि हम कर्ज नहीं लेंगे, आपके दौर में आपने कर्ज कितने लिए। मुझे आपकी सियासी मामलात से कोई भी दिलचस्पी नहीं है और ना ही आपकी सियासी मामलात से या आपके कारकुनों से या आपके पैरोकार से किसी से नहीं है। मुझे गर्ज है रियासत से। आपने रियासत पर हमला किया, लिहाजा आप रियासत के ऊपर हमला करने की वजह से कोई भी मुहब्बे वतन, कोई भी समझदार इंसान कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कभी भी आपके बयानिए को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका बयानिया
بالکل سراسر جھوٹ پر مبنی ہے اور انتشار کی سیاست ہے۔ آپ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں ملک کے اندر، آپ ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ملکی اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی سیاست کا یہی وتیرا رہا تو ایسا وقت آئے گا کہ آپ کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے، پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچائیں گے، تو آپ کی یہ خام خیالی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ایسے محب وطن لوگ اور ایسے محب وطن پارٹیز ہیں کہ جو آپ کے اس گھنونے گہنونے منصوبے ہیں ان کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہم آتے ہیں اہم باتوں کی طرف۔ آپ کے دور کے اندر میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے، اس کے بعد ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے کتنے غیر اسلامی اور غیر شرعی غیر اخلاقی کام کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کے دور میں وہاں سے لندن سے امریکہ کے اندر جو آپ کا ایک سب سے بڑا جلسہ ہوا، اس کو آرگنائز کس نے کیا؟ آسیہ میلونا کو کس نے رہا کیا؟ آپ کے دور کے اندر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب، اس وقت کے وزیر اعظم، تشریف کیوں نہیں لے گئے؟ یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آپ کے پاس نہیں ہے، تو صرف آپ کے، کیونکہ آپ کا جو لیڈر ہے اس نے ہمیشہ جو سیاست کی ہے، گالی گلوچ بدتمیزی کی سیاست کی ہے، اس نے اپنے کارکنوں کو بھی وہی تربیت دی ہے کہ صرف گالی گلوچ کرنی ہے، اور اس گالی گلوچ اور اس چیزوں سے اور ان باتوں سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ حقائق پر مبنی، حقائق پر باتوں کو لے کر آئیں۔ اور ابھی میں ایک اور بات کرتا ہوں اور بہت اہم بات ہے، وہ ہے اس ٹائم ملکی اداروں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور یہ بات ہے اس وقت ان تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے جو اس ٹائم حکومت میں ہیں۔ اگر آپ عمرانیہ فتنے کو، اور یہ جو کہ دجالی فتنہ میں اس کو کہوں گا، اس کو اگر آپ ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو عوام کو ریلیف دینا ہوگا۔ آپ کو عوام کے سیکیورٹی، آپ کو عوام کے ایجوکیشن، آپ کو عوام کے ہیلتھ پروگرامز اور عوام اور پاکستان کو خوشحال کرنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، ورنہ یہ فتنہ جو ہے ایک ناسور بن جائے گا، اور ناسور جو ہوتا ہے پھر اس کے لیے وہی بات ہے کہ اس حصے کو کاٹنا پڑتا ہے۔ جیسے اگر کینسر جسم کے کسی حصے میں پھیل جائے تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے اس حصے کو، کیونکہ وہ حصہ ناکارہ ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرتے ہیں ادارے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم سب جتنے بھی محب وطن ہیں، ہم آپ سے ریکویسٹن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر اس فتنے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو عوام کو خوشحال کرنا ہوگا، ایسے منصوبے لانے ہوں گے، انویسٹرز لانے ہوں گے پاکستان میں، پاکستان کی زراعت، صنعت اور تجارت میں بار بار یہی بات کرتا ہوں، اس کو فعال کرنا ہوگا، تب جا کے ان فتنوں سے، ان معاملات سے جب عوام خوشحال ہوگی تو تب ہوگا۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں پی ٹی آئی کے ان کارکنوں سے، اگر آپ کو پاکستان کے اداروں سے اور ریاست پاکستان سے کوئی تکلیف ہے تو آپ پاکستان چھوڑ دو، آپ جاؤ کسی اور ملک میں چلے جاؤ، آپ پاکستان میں کیوں ہو؟ بہت کڑوی باتیں، اور مجھے پتہ ہے اس کے بعد آپ کو بہت تکلیف ہوگی، اور آپ پاک ڈیفنس قومی موومنٹ اور مجھ پر کیچڑ اچھالنے کی اور بکواس جو آپ کا وتیرا ہے، جو آپ کی تربیت ہے، وہ اس میں آپ آنے کی اور کرنے کی کوشش کرو گے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی انسان جو اپنے ایک باپ کی نسل ہے، خاندانی ہے، وہ کبھی بھی اپنے اداروں کے اور پاکستان کے اگینسٹ نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ یہ آپ کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور آپ کے گھروں کے محافظ ہیں۔ یہ شہداء جو دن رات اپنی شہادتیں دے رہے ہیں اس وطن کے لیے، یہ شہید، آپ کے کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کے بڑوں نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دیں، اور یہاں تو آرمی، رینجر اور پولیس کا جوان، انٹیلیجنس کا جوان ڈیلی شہادتیں دے رہے ہیں، تو اس کا کیا مقصد ہے؟
آپ کیا کہتے ہیں تنخواہیں لیتے ہیں، تو تنخواہیں آپ آئے نا بارڈر پر آپ بھی کھڑے ہوں، آپ بھی اس طرح اپنے لوگوں کو شہید کروائیں، آپ بھی لیں پیسے، آپ کو بھی ملیں جتنی سیلری ایک سولجر کو ملتی ہے مجھ سے زیادہ سیلری یہاں ایک سبزی فروش ایک اس سیلری سے زیادہ انکم یہاں ایک سبزی فروش اور ایک چھولے ریڑھی لگانے والا انسان لیتا ہے۔ اور یہ جو لوگ جتنے بھی لوگ اداروں پر اور ریاست پر حملہ آور ہیں اس ٹائم، کبھی اپنے گریبان میں سوچ جھانکو، اپنا محاسبہ کرو، آپ کو نظر آئے کہ آپ کا کریکٹر کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، اور آپ ہو کیا، اور آپ کا پاسٹ کیا ہے۔ اس لیے بہتر ہے جب تک ریاست ہے آپ ریاست میں ہو تو ریاست کے وفادار رہو۔ جو بھی انسان اس ریاست کے اگینسٹ جائے گا، ریاستی اداروں کے اگینسٹ جائے گا، تو پاکستانی قوم اس کے خلاف ہوگی۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ چند عناصر جو آپ بیٹھ کے، اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر پاکستان کے اندر نہیں پاکستان کے باہر بیٹھ کے پاکستانی ڈی پیز بنا کے، آئی ڈیز بنا کے، اور پاکستانی ڈی پی لگا کے، اور اس کے اندر پاکستانی لوگوں کے نام رکھ کر پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ اس کے اندر بہت سارے وہ نوجوان گمراہ ہوتے جا رہے ہیں جن کو پاکستان کے حوالے سے الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان چیزوں میں نہیں پڑیں، ان باتوں میں نہیں ہیں، اپنی ریاست کے وفادار رہیں، اپنے اداروں کے وفادار رہیں، کیونکہ سولجر جو ہے وہ حلف لے کر آتا ہے اپنے وطن کے لیے وفا کا، اپنے وطن کے لیے شہادت کا، اپنے وطن کے دفاع کا۔ تو ہم پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کی طرف سے آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ آپ وطن کے اگینسٹ یا آپ اداروں کے اگینسٹ جائیں گے تو آپ کو اس کا نقصان ہوگا۔ آپ اس کے لیے اگر آپ اداروں کو اس طرح کی لینگویج یوز کریں گے اداروں کے خلاف جو اخلاقیات کے دائرے سے باہر ہوگی، تو اب آپ کو جواب اسی طرح ملے گا۔ اس لیے ہم آپ کو بار بار سمجھا رہے ہیں کہ جو بھی تنقید ہو، تنقید برائے اصلاح ہو تو اخلاقیات کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔